अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको सुनाने लगी हूँ एडवोकेट मिर्ज़ा अमजद बेग की एक और क्राइम स्टोरी जिसका नाम है मीठा जहर। फ्लू की वजह से मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली हुई है, इसके लिए माजरत खाऊं। मैं ऑफिस जाने की तैयारी कर रहा था कि मोइन साहब का फ़ोन आ गया। मोइन अख्तर एक सरकारी महकमे में चीफ अकाउंटेंट थे। महकमे का जिक्र करना मुनासिब नहीं होगा, बस इतना ही जहन में रखें कि मोइन साहब से मेरी खासी पुरानी याद अल्लाह थी। रिसीवर में मानूस आवाज़ सुनकर मैंने कहा, मोइन साहब कैसे हैं आप? इतनी सुबह कैसे याद कर लिया? कोई ख़ास बात? बात तो ख़ास ही है बेग साहब। मेरे एक कोलीग किसी मुसीबत में गिरफ्तार हो गए, इसीलिए आपको फ़ोन किया है। गोया उनकी मुसीबत का ताल्लुक किसी कानूनी मामले से। मैं गलत तो नहीं समझ रहा? नहीं बेग साहब, आप बिल्कुल ठीक समझ रहे हैं, और उसे इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए कानूनी मदद की ज़रूरत है। मुसीबत की नौयत क्या है? एजाज साहब पर कत्ल का इल्ज़ाम आयद किया गया है। ओ, एजाज साहब यानी आपके दोस्त इस वक्त कहाँ है? मेरा मतलब है वो पुलिस कस्टडी में है या जेल की दीवारों के पीछे? वो इस वक्त पुलिस की तहवील में है। उन्हें गुज़श्ता रात उनकी रिहाइश गाह से गिरफ्तार किया गया है। ऐन मुमकिन है आज एजाज साहब को अदालत में पेश करके पुलिस रिमांड हासिल करने की कोशिश करे। जी हाँ, ये ऐन मुमकिन है। अगर एजाज साहब को पिछली रात गिरफ्तार किया गया है तो आज उन्हें यकीनन अदालत में पेश किया जाएगा। मैंने इसीलिए आपको सुबह सुबह जहमत दी है कि आप आज दिन में किसी वक्त मुलजिम की बीवी से मुलाकात कर लें। बेग साहब, ये केस आप ही को हैंडल करना है। ठीक है, आपने कहा है तो मैं इनकार नहीं कर सकता। इस केस के हवाले से आपको और भी जो कुछ मालूम है वो सब मुझे बता दें। मैं जितना जानता था वो आपको बता दिया। बाकी की मालूमात आपको एजाज साहब की बेगम से हासिल हो जाएंगी। ठीक है मोइन साहब, आप मिसेस एजाज को दोपहर के बाद मेरे दफ्तर भेज दें, मैं उनसे बात कर लूँगा। थैंक यू बेग साहब। मैंने रिसीवर क्रेडल पर रख दिया। अदालती बखेड़ों से फारिग होने के बाद मैंने लंच किया और अपने ऑफिस चला आया। जब मैं अपने चैम्बर की तरफ बढ़ रहा था तो मैंने विजिटिंग लॉबी में एक खातून को बैठे हुए देखा। उसके साथ 12 साल का एक लड़का भी था। उस खातून ने मुझे सलाम किया। मैंने सर की खफीफ जुम्बिश से उसके सलाम का जवाब दिया और अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। थोड़ी देर बाद मेरे सेक्रेटरी ने उस खातून को अंदर भेज दिया। मैंने पेशा वराना मुस्कुराहट के साथ उसका इस्तकबाल किया। वो मेरी मेज़ के सामने बिछी कुर्सियों पर बैठ चुके तो मैंने रस्मी अलेक्स लेग के बाद सवालिया नज़र से खातून की तरफ देखते हुए कहा, जी फरमाए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? मेरा नाम नफीसा बेगम है। आज सुबह मोइन साहब ने आपको फ़ोन किया था। आप मिसेस एजाज हैं? मैंने उसकी बात मुकम्मल होने से पहले ही पूछ लिया। जी हाँ, ये मेरा बेटा शुएब है। उसने अपने साथ आए हुए 12 साला लड़के की तरफ इशारा किया। इससे छोटी 2 बच्चियाँ, मैं उन्हें घर पर छोड़ कर आई हूँ। मोइन साहब ने बताया था कि आपके शोहर एजाज को पुलिस ने गुज़श्ता रात कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ वकील साहब, हम बैठे बिठाए एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए। मकतूल कौन था और आपके शोहर के साथ उसका क्या ताल्लुक था? मकतूल का नाम रफ़ीक शाह मालूम हुआ है, जो नाज़िमाबाद के इलाके में रहता था, और मैं समझती हूँ कि एजाज की उसके साथ ना तो कोई दोस्ती थी और ना ही दुश्मनी। ना दोस्ती, ना दुश्मनी, ना ताल्लुक, ना वास्ता। फिर रफ़ीक शाह के कत्ल के इल्ज़ाम में आपके शोहर को ही क्यों गिरफ्तार किया गया? इसका कोई तो सबब होगा। सबब है, और इसका सबब है नगीना बेगम। नगीना बेगम? ये कौन ज़ाते शरीफ है? ये ज़ाते शरीफ नहीं बल्कि ज़ाते बदमाश है। क्या मतलब है आपका? जी हाँ, मैं सच कह रही हूँ। मुझे पूरा यकीन है कि इस औरत की वजह से एजाज इस मुसीबत में फंसे। ज़रा इस नगीना बेगम की तारीख और जोग्राफिया बयान करें। नगीना एक बेवा औरत है।
ادھر نیو کراچی میں رہتی ہے، اس کی ایک جوان بیٹی بھی ہے۔ اعجاز کا نگینہ کے گھر میں آنا جانا تھا۔ رفیق شاہ بھی ادھر آیا کرتا تھا اور اعجاز کی وہاں آمد کو ناپسند کرتا تھا۔ میں نے اعجاز کو کئی بار سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ نگینہ بیگم سے زیادہ تعلقات نہ بڑھائیں، مجھے وہ عورت ٹھیک نہیں لگتی، لیکن وہ ہر بار وعدہ کرتے کہ اب وہاں نہیں جاؤں گا، اور پھر وہ چند روز بعد وعدہ توڑ کر نگینہ کے گھر پہنچ جاتے۔ اب انہیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے، لیکن وقت گزرنے کے بعد پچھتانے کا کیا فائدہ؟ میں آج صبح عدالت بھی گئی تھی۔ جب پولیس انہیں عدالت لائی تھی، مجھ پر نظر پڑتے ہی ان کی آنکھیں نم ہو گئیں، ٹوٹے ہوئے لہجے میں بولے، نفیسہ، کاش میں تمہاری بات مان لیتا تو آج اس وبال میں نہ پھنستا۔ وہ بھرائی ہوئی آواز میں اپنی بات پوری کر کے خاموش ہوئی تو میں نے پوچھا، یہ مان لیا کہ آپ کے شوہر اعجاز کا مقتول رفیق شاہ کے ساتھ کوئی تعلق واسطہ نہیں تھا، مگر رفیق شاہ اور نگینہ بیگم میں تو ربط ضبط ہوگا، جو وہ نگینہ بیگم کے گھر جایا کرتا تھا۔ آپ اس بارے میں کیا کہیں گی؟ نفیسہ بیگم سے گفتگو کے دوران میرا قلم مسلسل مصروف تھا اور میں اہم پوائنٹس کو رف پیڈ پر نوٹ کرتا جا رہا تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، میں نے آج تک نہ تو نگینہ بیگم کو دیکھا اور نہ ہی رفیق شاہ کو، اس لیے میں ان کے بارے میں وثوق کے ساتھ کچھ نہیں کہہ سکتی۔ بس میرا دل یہ کہتا ہے کہ نگینہ بیگم کوئی اچھی عورت نہیں ہو سکتی۔ دل کی زبان عدالت کی سمجھ میں نہیں آتی نفیسہ صاحبہ، اس لیے ہمیں زمینی حقائق کو مد نظر رکھ کر آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ آپ یہ تو بتا ہی سکتی ہیں کہ آپ کے شوہر اور نگینہ بیگم کے بیچ کس نوعیت کا تعلق تھا، جو وہ اکثر و بیشتر اس کے گھر پہنچ جایا کرتے تھے؟ ہمدردی کا رشتہ۔ نگینہ کے مرحوم شوہر وہاب دین کے ساتھ اعجاز کی جان پہچان رہی تھی، اس لیے وہ وہاب کی بیوہ اور یتیم بچی کو دیکھنے ان کے گھر چلے جایا کرتے تھے۔ یہ جان پہچان والی بات آپ کو اعجاز صاحب نے بتائی تھی یا یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے؟ انہوں نے ہی بتائی تھی، میری اس معاملے میں کوئی تحقیق نہیں ہے۔ ویسے میں دعوے کے ساتھ یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اعجاز بہت ہی ہمدرد اور گداز دل انسان ہے، کسی کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے، چاہے اپنا ہو یا غیر۔ مصیبت کے وقت وہ اس کی مدد کو دوڑ پڑتے ہیں۔ بعض لوگ تو اپنی نقلی پریشانی کا رونا رو کر انہیں بیوقوف بھی بناتے ہیں اور کچھ نہ کچھ اینٹھ لیتے ہیں۔ بہرحال اعجاز ایسے ہی ہیں، ان کی اس نرم دلی اور خدا ترسی کی وجہ سے ہم مصیبت میں آ گئے۔ کیا مقتول رفیق شاہ کے بارے میں اعجاز آپ سے بات کیا کرتے تھے؟ میں دراصل مقتول کے حوالے سے معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں۔ ایک آدھ بار انہوں نے مقتول کا تذکرہ کیا تو تھا، اور وہ بھی سرسری انداز میں۔ میں نے بھی زیادہ قریدنا مناسب نہیں سمجھا۔ اور وہ کس قسم کا تذکرہ تھا؟ یہی کہ رفیق شاہ کی وجہ سے نگینہ بہت پریشان ہے، وہ بدذات نگینہ کے لیے درد سر بنا ہوا ہے۔ نفیسہ بیگم، اعجاز نے مقتول کے لیے بدذات کے الفاظ استعمال کیے تھے، اور آپ کا دل بھی یہ کہتا ہے کہ نگینہ بیگم کوئی اچھی عورت نہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ نے اپنے شوہر کو اس پھڈے والی جگہ پر جانے سے نہیں روکا، کیوں؟ میں نے انہیں روکنے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی۔ چند دن کے لیے وہ پاس آ جاتے تھے، پھر یہ سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ اگر آپ نے سختی برتی ہوتی تو شاید یہ سلسلہ رک جاتا۔ آپ ٹھیک کہتے ہیں وکیل صاحب، واقعی میں نے سختی نہیں کی تھی، اور اس کی بھی ایک خاص وجہ ہے۔ کیسی وجہ؟ مجھے اعجاز پر اندھا اعتماد ہے، اس لیے بھی میں ان پر کبھی سختی نہیں کرتی۔ وہ اپنی انسان دوستی اور خدائی فوجداری کے جذبے کے باعث اکثر و بیشتر مشکلات میں پڑتے رہتے اور ان مشکلات سے نکل بھی آتے ہیں، لیکن میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ایک دن وہ قتل کے مقدمے میں پھنس جائیں گے۔ بات ختم کرتے کرتے اس کی آواز روند گئی۔ میں نے پوچھا، واردات کب اور کہاں پیش آئی؟ پچھلی رات کو نگینہ بیگم کے گھر میں۔ اعجاز رات کو کھانا کھانے آئے اور سونے کے لیے لیٹ گئے، یہ ان کا روز کا معمول ہے۔ وہ رات کھانے کے بعد بیڈ پر لیٹے لیٹے تھوڑی دیر ٹی وی دیکھتے ہیں اور پھر سو جاتے ہیں۔
لیکن گزشتہ رات معمول کے خلاف واقعہ پیش آیا۔ ہم سونے کے لیے لیٹ چکے تھے، البتہ بچے سو چکے تھے۔ آدھی رات کے وقت سے پہلے ہمارے گھر کی اطلاعی گھنٹی بجی، پھر بڑے طوفانی انداز میں دروازہ دھڑ دھڑایا جانے لگا۔ یہ بڑی عجیب و غریب صورتحال تھی، لگتا تھا باہر بھونچال آ گیا۔ اعجاز افراتفری میں اٹھے اور انہوں نے جیسے ہی دروازہ کھولا 3 پولیس والے گھر کے اندر گھس آئے۔ پولیس والوں نے صرف ایک ہی سوال کیا، اعجاز حسین کون ہے؟ اعجاز نے جواب دیا، میں ہوں اعجاز حسین۔ پولیس والوں نے انہیں فوراً گرفتار کر لیا۔ پھر انہوں نے گاڑی کی تلاشی لی اور گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے ایک ریوالور بھی برآمد کر لیا۔ پولیس والوں کا دعویٰ ہے کہ رفیق شاہ کو اسی ریوالور سے قتل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مذکورہ ریوالور کو قبضے میں کیا اور اعجاز کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ کیا وہ ریوالور اعجاز کی ذاتی ملکیت تھا؟ جی ہاں، پولیس نے گاڑی کے ڈیش بورڈ میں سے جو ریوالور برآمد کیا وہ اعجاز کا ذاتی ریوالور تھا۔ اعجاز کے پاس اس اسلحے کا لائسنس بھی ہے۔ جب پولیس والے اعجاز کو گرفتار کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے تو آپ نے ان سے کوئی سوال نہیں کیا تھا؟ میں تو ان سے سینکڑوں سوالات کرنا چاہتی تھی، لیکن انہوں نے مجھے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ انہوں نے کچھ تو کہا ہوگا۔ میں یہ ساری قرید اس لیے کر رہا تھا کہ اس کیس کے پس منظر کو اچھی طرح سمجھ لوں، تاکہ آگے چل کر مجھے کسی اچانک مشکل کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ ملزم کی اہلیہ نفیسہ بیگم نے میرے سوال کے جواب میں بتایا، انہوں نے مجھ سے صرف اتنا کہا کہ میرے شوہر نے رفیق شاہ نامی ایک شخص کو نگینہ بیگم کے گھر میں قتل کر دیا ہے۔ اعجاز اس سے پہلے رفیق شاہ کو خطرناک نتائج کی دھمکیاں بھی دے چکا تھا۔ یہ ہو سکتا ہے کہ اعجاز نے کبھی رفیق شاہ کو ڈرانے اور نگینہ بیگم کو ہراساں نہ کرنے کے سلسلے میں کوئی دھمکی وغیرہ دی ہو، لیکن مجھے پورا یقین ہے کہ وہ کسی کی جان نہیں لے سکتے۔ دوسروں کی ہمدردی اور دکھ میں پریشان ہو جانے والا شخص کسی کا قتل کیسے کر سکتا ہے؟ مجھے شک ہے کہ انہیں کسی سوچی سمجھی سازش کے تحت اس کیس میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جو بھی سازش ہوگی وہ بہت جلد کھل کر سامنے آ جائے گی۔ آپ کو فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں۔ معین صاحب نے اس کیس کے لیے خاص طور پر سفارش کی ہے، تو سمجھے اعجاز کا کیس اب میرے ہاتھ میں ہے۔ آپ کو اگر اس حوالے سے کوئی اور اہم بات معلوم ہو تو مجھے بتا دیں، تاکہ ابھی سے تیاری شروع کی جا سکے۔ مجھے جو کچھ معلوم تھا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس سے زیادہ اگر آپ کو کچھ جاننا ہے تو آپ اعجاز سے مل لیں۔ اعجاز صاحب سے ایک بھرپور ملاقات تو از حد ضروری ہے۔ میں آج ہی تھانے جا کر ان سے ملوں گا۔ معین صاحب نے مجھے بتایا تھا کہ آپ خاصے مہنگے وکیل ہیں، لیکن فکر نہ کریں، میں فیس میں رعایت نہیں کراؤں گی۔ بس آپ پوری دل جمی سے اعجاز کا کیس لڑیں اور جلد از جلد انہیں باعزت رہائی دلوائیں۔ اگر آپ فیس میں رعایت کرواتی، میں پھر بھی دل جمی ہی سے کیس لڑتا، کیونکہ یہ میرے پیشے کا تقاضا ہے۔ وہ ستائشی نظر سے میری طرف دیکھنے لگی۔ نفیسہ بیگم کی عمر 40 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک خوش شکل اور جاذب نظر عورت تھی۔ اس کے لیے گریسفل لیڈی کے الفاظ زیادہ مناسب تھے۔ اپنی وضاحت، رکھ رکھاؤ اور پہناوے سے وہ خوشحال اور کھاتے پیتے گھر کی عورت نظر آتی تھی۔ جی وکیل صاحب، اس نے سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھا۔ میں اس کی نظر کی تہہ تک پہنچ گیا اور اسے اپنی فیس کے اماؤنٹ سے آگاہ کر دیا۔ اس نے گن کر رقم میرے حوالے کر دی اور میں نے بغیر گنے مذکورہ رقم کو اپنے کوٹ کی جیب میں ڈالا۔ پھر کہا، نفیسہ بیگم، فیس تو آپ نے ادا کر دی۔ اس کے علاوہ کیس کے سلسلے میں جو بھی عدالتی اخراجات ہوں گے وہ بھی یقیناً آپ ہی کو دینا ہے، لیکن میں یہاں ایک اہم امر کی جانب آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہوں گا۔ وہ کیا؟ آئندہ پیشی پر ریمانڈ کی مدت پوری ہو جانے کے بعد پولیس اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دے گی۔ اس موقع پر مجھے اعجاز کی ضمانت کے لیے زور مارنا ہوگا اور آپ کو اس سے پہلے کسی معتبر اور معزز ضمانتی کا بندوبست کرنا ہے۔ وہ میں کر لوں گی، آپ بے فکر ہو جائیں۔ اور میں واقعی بے فکر ہو گیا۔ اسی روز آفس سے فارغ ہو کر اعجاز سے ملنے متعلقہ تھانے چلا گیا۔
پولیس کسٹڈی میں ریمانڈ پر کسی ملزم سے ملاقات کے لیے کیسے کیسے حربے آزمانا پڑتے ہیں، اس کا ذکر پہلے کئی بار کیا جا چکا ہے۔ صرف اتنا بتاتا چلوں کہ میں نے تھانے میں جا کر FIR کی نقل حاصل کی اور اعجاز حسین سے ایک مختصر مگر سود مند ملاقات کر لی۔ اعجاز حسین کی عمر 50 سے متجاوز تھی۔ وہ سانولے رنگ کا ایک دراز قامت شخص تھا، جسم قدرے فربی اور سر کے بال نصف سے زیادہ غائب۔ اس نے آنکھوں پر نظر کا چشمہ لگا رکھا تھا اور شکل سے خاصا معصوم اور سیدھا سادہ بلکہ کسی حد تک احمق دکھائی دیتا تھا۔ وہ بندہ خدا کہیں سے بھی تیز نظر نہیں آتا تھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر چالاکی یا شاطر پن کا فقدان تھا۔ FIR کے مطابق رفیق شاہ کو اعجاز حسین کے ریوالور سے قتل کیا گیا تھا۔ 3-4 افراد نے فائرنگ کی آواز بھی سنی تھی اور ان معتبر افراد نے ملزم کو جائے وقوع سے فرار ہوتے ہوئے بھی دیکھا تھا۔ یہ صورتحال خاصی گھمبیر تھی۔ میں نے لگ بھگ آدھا گھنٹہ اعجاز حسین سے سوال و جواب کیے اور اس گفتگو میں چند کارآمد باتیں بھی پتہ چلی، تاہم میں سر دست ان کا ذکر نہیں کروں گا۔ عدالتی کارروائی کے دوران میں مناسب مقام پر انہیں بیان کیا جائے گا۔ واپسی پر میں تھانہ انچارج سے ملا اور پوچھا، جناب آپ کی تفتیش کیا کہتی ہے؟ اس نے طنزیہ نظر سے مجھے دیکھا اور کہا، ابھی تک تو تفتیش خاموشی سے جاری و ساری ہے، جب یہ بولے گی تو اس کی آواز آپ کو بھی سنائی دے گی، تھوڑا انتظار کر لیں۔ مطلب یہ کہ آپ کچھ بھی نہیں بتائیں گے؟ وہ خشک لہجے میں بولا، آپ ابھی آدھا پونا گھنٹہ ملزم کے ساتھ لگا کر آئے ہیں، یقیناً اس دوران میں آپ نے ملزم کے دماغ کا جوس نکال دیا ہوگا اور وہاں سے بیش بہا معلومات سمیٹ کر لوٹے ہیں آپ۔ میں نے آپ سے کوئی سوال کیا؟ جناب انچارج صاحب، میں نے آپ کو کب سوال کرنے سے منع کیا ہے؟ آپ پوچھیں، کیا پوچھنا چاہتے ہیں؟ جی شکریہ، بہت مہربانی آپ کی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ آپ وکیل صفائی ہیں اور ہم استغاثہ، دریا کے دو ایسے کنارے جو پہلو بپہلو چلتے دکھائی دیتے مگر کبھی آپس میں مل نہیں سکتے۔ اس لیے آپ جا کر اپنا کام کریں اور ہمیں اپنا کام کرنے دیں۔ جب تفتیش مکمل ہوگی تو اس کیس کا چالان عدالت میں پیش کر دیا جائے گا، پھر ساری صورتحال خود بخود آپ کے سامنے آ جائے گی۔ میں اس بد لحاظ اور کھرے تھانے دار کے پاس سے اٹھا اور گاڑی میں بیٹھ کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ آئندہ چند روز مختلف نوعیت کی بھاگ دوڑ میں گزر گئے۔ پولیس اپنی کسٹڈی میں آئے ہوئے ملزم اعجاز حسین سے تفتیش کرتی رہی اور میں اپنے موکل اعجاز حسین سے حاصل ہونے والی معلومات کی روشنی میں اپنی سوچ اور سورس کے گھوڑے دوڑا کر کیس کی تیاری میں مصروف تھا۔ اعجاز حسین سے حوالات میں ہونے والی ملاقات کے اختتام پر میں نے وکالت نامے اور دیگر ضروری کاغذات پر اس کے دستخط کرا لیے تھے، لہٰذا اب وہ میرا موکل اور میں اس کا وکیل تھا، وکیل صفائی۔ ریمانڈ کی مدت پوری ہونے کے بعد پولیس نے عدالت میں چالان پیش کر دیا۔ اسی روز میں نے اپنے وکالت نامے کے ساتھ ہی ملزم کی درخواست ضمانت بھی عدالت میں دائر کر دی۔ نفیسہ بیگم نے اپنے شوہر کے لیے شخصی ضمانت کا انتظام کیا تھا اور ضمانتی شخصیت اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود تھی۔ میں اس شخص کو اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ معین اختر صاحب تھے، چیف اکاؤنٹنٹ معین اختر۔ عدالت کی کارروائی کا آغاز ہوا اور میں نے ملزم کی ضمانت کے حق میں بولنا شروع کیا۔ جناب عالی، میرا موکل اس معاشرے کا ایک معزز شخص ہے۔ اسے ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت قتل کے اس مقدمے میں پھنسانے کی کوشش کی گئی ہے۔ میں ملزم کے محکمے کے اندر سے اور اس کے محلے میں سے درجن بھر ایسے افراد عدالت میں پیش کر سکتا ہوں جو اس کے نیک چلن ہونے اور ایمانداری کی گواہی دیں گے، اور سب سے بڑی مثال تو معین اختر ہیں جو ملزم کی ضمانت کے لیے اس وقت عدالت کے کمرے میں موجود ہے۔ اگر یہ کوئی چوری ڈکیتی یا خود بدھ کا کیس ہوتا تو ملزم کی ایمانداری کو زیر بحث لایا جا سکتا تھا۔ وکیل استغاثہ نے زہریلے لہجے میں کہا، لیکن یہ تو قتل کا مقدمہ ہے، ایک قیمتی انسانی جان گئی ہے، لہٰذا ملزم کی ضمانت منظور کرنا انصاف کے اصولوں کے منافی ہوگا۔ اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں کہ ایک انسان موت سے ہمکنار ہوا ہے،
لیکن مقتول کی موت میں میرے موکل کا کوئی ہاتھ نہیں۔ وہ اس معاشرے کا ایک معزز فرد ہے اور اس کا پولیس ریکارڈ بالکل صاف ہے۔ اس لیے معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ وہ میرے موکل کی درخواست ضمانت کو منظور کرتے ہوئے اسے شخصی ضمانت پر رہا کر دے تاکہ انصاف کے تقاضے پورے ہو سکیں۔ انصاف کے تقاضے تو اس وقت پورے ہوں گے جب معزز عدالت ملزم کی درخواست ضمانت کو رد کر دے گی۔ اگر کسی شخص کا پولیس ریکارڈ صاف ہو تو اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں لیا جا سکتا کہ وہ زندگی میں کبھی کوئی جرم نہیں کرے گا۔ کسی بھی انسان کا پولیس ریکارڈ کسی بھی وقت داغدار ہو سکتا ہے۔ میں وقت آنے پر یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ میرے موکل کو ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اس کیس میں ملوث کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ آپ کو اپنے موکل کی بے گناہی ثابت کرنے سے کس نے روکا ہے؟ ابھی تو اس کیس کی عدالت میں ابتدا ہوئی ہے۔ آپ کو اپنے جوہر آزمانے کا پورا موقع دیا جائے گا۔ آپ دل چھوٹا نہ کریں۔ جناب عالی، مقتول رفیق شاہ کو ملزم کے ریوالور سے موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ اس واردات کے وقت جائے وقوع پر ملزم کی موجودگی بھی ثابت شدہ ہے۔ استغاثہ کے پاس نصف درجن ایسے گواہ ہیں جنہیں معزز اور معتبر ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ انہوں نے جائے واردات پر فائرنگ کی آواز سنی تھی اور ملزم کو افراتفری کے عالم میں وہاں سے فرار ہوتے دیکھا تھا۔ علاوہ ازیں استغاثہ ایسے گواہوں کو عدالت کے سامنے لائے گا جو اس حقیقت سے واقف ہیں کہ ملزم نے مقتول کو کئی بار سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دی تھیں۔ لہٰذا میں عدالت سے پرزور اپیل کرتا ہوں کہ ملزم کی درخواست ضمانت کو نامنظور کرتے ہوئے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے۔ That's all, Your Honor۔ جج نے ملزم کی ضمانت کی درخواست کو رد کرتے ہوئے 15 روز بعد کی تاریخ دے کر عدالت برخاست کرنے کا اعلان کر دیا۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔